अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, ठीक है? बुक ऑफ जेनेसिस किताब पैदाइश का चैप्टर 3 पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था वो वाक़या जिसमें कि शैतान ने हज़रत आदम और हव्वा को वरगलाया। उसमें चीदा-चीदा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। एक तो ये कि उसमें ये है कि बुक ऑफ जेनेसिस में यानी कि इसमें बाइबल में ये है कि वो सर्पेंट था, साँप था। जबकि कुरान पाक में कहीं भी सांप का ज़िक्र नहीं है, बल्कि ये है कि मोस्ट लाइकली जो है वो शैतान कोई रूप धार के इंसान का रूप धार के और आया और उसने मतलब हर जगह जो है कुरान पाक में शैतान का नाम है और शैतान मोस्ट लाइकली इंसान के रूप में वो उसने वरगलाया। और ये कि और इम्पॉर्टेंट बात जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस मिला था जो इस वक्त यहाँ पे रेड रेड हाईलाइट किया हुआ है वो ये कि बाइबल का जो स्टैंस है बाइबल में जो है वो ये कि शैतान ने पहले हवा को वरगलाया, पहले खातून को वरगलाया और नूह ने पहले खा लिया वो दरख्त से और और फिर बाद में आदम अलैहिस्सलाम को कहा। जबकि कुरान पाक में जहाँ-जहाँ हमने जितनी आयात देखी थी उन सब में तस्निया का सीगा था। यानी कि उसमें हर हर जगह ये था कि शैतान ने दोनों को वरगलाया, दोनों ने खाया और दोनों ने हुक्म की खिलाफ वर्जी एक साथ की। तो जिसकी बिना पे फिर हमने वो पूरा लिटरेचर पढ़ा था कि वो जो मुफक्किर जो क़ब्ल मसीह और उस ज़माने के मुफक्किर हैं उन्होंने किस तरीके से इस बात को जो है वो ख़वातीन ओवरऑल हर तरह से ख़वातीन के खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि औरतों को जो है वो अ ये पेन जो होता है वो इस वजह से कि वो सज़ा के तौर पे इसमें पता है ये कॉन्सेप्ट की बात होती है कि आप कोई कोई चीज़ हो रही है, कोई वाक़या हो रहा है। मैं समझती हूँ कोई भी वाक़या होता है तो वो तो हकीकत होती है कि हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ये बात हकीकत है कि ख़वातीन को जो है वो पीरियड्स में भी पेन होता है और चाइल्ड बर्थ में भी पेन होता है, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है कि उनको सज़ा दी गई है। मतलब ये है कि वो एक वजह जो है उस बात के होने की वजह जो है वो गलत तरीके से बयान हो रही है, ठीक है ना? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन और मतलब औरत और मर्द के दरमियान भी और वो सांप के दरमियान भी शैतान और इंसानों के दरमियान में भी एनिमिटी हो जाएगी। ये कुरान पाक में दोनों के दरमियान दुश्मनी का लफ्ज है कि तुम लोग दुश्मन होगे एक दूसरे के लिए, लेकिन ये नहीं है कि मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूँगा ये नहीं है। आई विल पुट के वर्ड नहीं है कुरान पाक में। अच्छा तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे दुश्मनी तो है पाई जाती है, इंसानों के दरमियान आपस में भी मर्दों और औरतों के दरमियान भी राइवलरी है एक तरीके की और ज़ाहिर है शैतान तो इंसान का दुश्मन है ही। लेकिन ये कुरान पाक में ये अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं डाल दूँगा, ठीक है ना? इसी तरीके से वो जो हमने वो जो पहले ज़माने के फ़लसफ़ी और मुफ़क्किरीन की जो बातें हमने पढ़ी थी कि औरतों को अब ढक के चलना चाहिए इसलिए कि वो शर्मसार हों अपने उस गुनाह पे जो उन्होंने किया है। हालाँकि हमारे यहाँ भी जो इस्लाम कहता है कि आप मॉडेस्टली जाएँ चलें अपने आप को ढक के चलें। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हें शर्मसार होना है। बल्कि उसकी वजह ये है कि अपने आप को ढक के चलें कि ताकि हम किसी को मतलब औरतें जो हैं वो एंटाइस करने का दूसरों को उभारने का मर्दों को उभारने का बायस ना बन जाए। इसलिए अपने आप को ढक के चलें। तो वजह दूसरी है। एक चीज़ हो रही है इस्लाम में भी लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वो बतौर सज़ा दी जा रही है औरतों को, बल्कि वो इसलिए है उसकी वजह दूसरी है। वो इसलिए नहीं कि वो शर्मसार हों और अपने आप को छुपा के चलें, नहीं, वो उसकी वजह दूसरी है।
تو یہ جیسے یہ بات جب ہم ان بٹوین دا لائنس جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپیرنٹلی ایک جیسی لگتی ہیں چیزیں، تو ہاں یہ بھی ادھر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے یا ان بٹوین دا لائنس کچھ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ لاسٹ جو لائن تھی کہ جب وہ سب ہو گیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تم گارڈن آف ایڈن میں نہیں رہو گے اور یہاں سے اترو اور زمین میں پھیلو، تو he drove the man out. He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the garden. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے ایکسکیوز می، یہ آیت ہم نے چھوڑ دی تھی وہ اس لیے کہ یہ چیروبم جو ہے نا، یہ اصل میں ایک ٹرم ہے، اور یہ ٹرم جو ہے یہ پرٹیکولرلی یہی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اس میں ہے، اس کو میں نے دیکھا سرچ کیا، تو یہ بیسیکلی اگر مختلف لفظوں میں کہوں تو وہ یہ کہ فرشتوں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں، کچھ بہت مقرب فرشتے ہوتے ہیں، کچھ کا جو مرتبہ ہوتا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے، تو جیسے ہم 4 فرشتوں کے نام جیسے ہم جانتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، تو فرشتوں کے مراتب ہیں۔ اتنا بہت زیادہ ڈسٹنکٹلی تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں بہت ایک ہیرارکی ہے اینجلس کی، اور ایک پورا سسٹم ہے، 9 شاید ان کے رینکس ہیں، اور 3 ہیرارکی ہے۔ میں دکھاتی ہوں آپ کو، ادھر جاتی ہوں اس والے ویب سائٹ پہ۔ ہاں، یہ ہیرارکی آف اینجلس ہے، ایک رینکنگ سسٹم ہے۔ Higher ranks, they have more power and authority over lower ranks. اور یہ اس طریقے سے دیکھیں، یہ 9 ہیں ڈفرینٹ رینکس، 9 آرڈرس آف اینجلس ہیں، یہ اس طریقے سے۔ لیکن اب میں نے جب ابراہمک ریلیجن میں دیکھا تو جوئش اینجلک ہیرارکی الگ ہے، اور کرسچن الگ ہے، اور مسلمانوں میں مطلب ہمارے پاس قرآن پاک میں ایک دم سیپریٹ ڈسٹنکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ڈسٹنکٹ نہیں ہے۔ اور جیسے کرسچینٹی میں ہائیسٹ آرڈر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرافم ہوتے ہیں۔ سیرافم کون ہوتے ہیں؟ یہ celestial or heavenly being originating in ancient Judaism. The term plays a role in subsequent Judaism, Christianity and Islam. یہ بہت شاید وہ ہوتے ہیں جو کہ حملات العرش کہلاتے ہیں نا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور چروبم جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ونگڈ ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ جیسے اس میں بتایا ہے کہ گارڈن آف ایڈن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہائیسٹ آرڈر ہے، پھر مڈل آرڈر ہے، پھر لوئسٹ آرڈر ہے، لوئسٹ آرڈر میں آرچ اینجلس ہیں۔ اب ہم اسلام میں آتے ہیں تو کوئی اسلام میں اسٹینڈرڈ ہیرارکل آرگنائزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے حملات العرش کے فرشتے الگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور مقربون کے لیے بھی ہے۔ تو چیروبم جو ہے وہ مقربون کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا بتانا تھا۔ اور ایک اور بات یہ کہ میں نے آپ کو وہ دکھانا تھا کہ جیسے یہاں پہ جو ٹرانسلیشن کہاں ہم نے کیا تھا نا کہ سرپنٹ واز مور کرافٹی، تو جب اس کو میں نے کامن انگلش بائبل میں دیکھا تھا تو یہ دیکھیں کیا تھا کہ اس میں جو ٹرانسلیشن ہوا ہے، کامن انگلش بائبل آ گئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی ابھی، ایک منٹ۔ ہاں، اس میں یہ تھا کہ the snake was the most intelligent of all the wild animals that the Lord God had made. تو اس ٹرانسلیشن میں تو یہ کہ اس کو بہت اچھا بنا دیا کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ہوشیار تھا، حالانکہ
موسٹ لائکلی جو ہمیں پورا جو ہم نے پڑھا ہے اس جو پورا قضیہ ہے اس اسٹوری کا، اس میں تو یہ ہے کہ اس نے ورغلایا ہے، تو وہ کرافٹی کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے۔ اچھا، اور اس ترجمے میں یہاں پہ شروبم نہیں لکھا ہوا، اس ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 24 کا جو ٹرانسلیشن ہے، ہی ڈروو آؤٹ دا ہیومن، کون خداوند تعالیٰ، ہی ڈروو آؤٹ دا ہیومن ٹو دا ایسٹ آف دا گارڈن آف ایڈن، ہی اسٹیشنڈ ونگڈ کریچر، تو چیروبیم کے بجائے ونگڈ کریچر کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، ویلڈنگ فلیمنگ سورڈز ٹو گارڈ دا وے ٹو دا ٹری آف لائف۔ تو اب ٹری آف وہ نکالنے کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو وہاں سے جنت سے نکالنے کے بعد یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ پہرا بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں ہے، اور یہ اس لیے یہ ریڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، اب ہم آتے ہیں اس پہ، چیپٹر یہ 3 نہیں ہے، یہ 4 ہے، یہ والا 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس پہ آتے ہیں، آپ ہیں نا یہاں پہ، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہم وہی دیکھتے رہیں گے کہ قرآن پاک سے کتنا کونسائڈ ہوتا ہے، کون سی چیز ہوتی ہے اور کون سی چیز نہیں، کون سی آیت نہیں ہو رہی۔ اچھا، کین اینڈ ایبل، اوکے ٹھیک ہے، میں نے چیٹ دیکھ لیا آپ کا۔ تو Adam knew his wife Eve intimately. She became pregnant and gave birth to Cain and said, I have given life to a man with the Lord's help. تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے قربت کی اور جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئیں، اور یہاں پہ جو بائبل میں ہے نا کین آیا ہے، اور جو ہمارے پاس جو حدیث کی کتاب میں ہے قابیل نام ہے، قرآن پاک میں حابیل اور قابیل کا نام نہیں ہے۔ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، اس میں حابیل اور قابیل کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتاب میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کین قابیل جو ہے قابیل بڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر لیٹر شی گیو برتھ ٹو ہز بردر ایبل، ایبل اس میں جو ہے روایات میں حابیل۔ ناؤ ایبل kept flocks and Cain worked the soil۔ تو یہ جو ہے یہ فارمنگ فصلوں کا کام کرتا ہے قابیل، اور انہوں نے مویشی چرانا شروع کر دیا حابیل نے۔ In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord۔ اچھا وہ یہاں پہ کیا ہے کہ ان دونوں نے، مطلب قابیل نے بھی اور پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ حابیل نے بھی، دونوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی، اپنی طرف سے نذرانہ پیش کیا، قربانی نظر پیش کی۔ تو and Abel also brought an offering fat portions from some of the firstborn of his flock۔ تو پھر کیا ہوا؟ The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے جب اس کی قربانی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوئی، قبولیت کا درجہ نہیں حاصل ہوا، تو اس کو بہت غصہ آیا، مطلب حسد کے مارے کہ میری جو قربانی تھی، میری نظر جو تھی وہ کیوں نہیں قبول ہوئی، اس کو بہت شدید غصہ آیا اور وہ حابیل پر چڑھ دوڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک ہم رکھتے ہیں اور ہم جاتے ہیں وہ قرآن پاک میں جو آیت ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی میرے خیال سے 27 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ، اب یہ آپ دیکھ رہی ہیں ابنئی آدمہ، تو ابنئی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تثنیہ ہے، 2 آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا دو بالکل حق کے ساتھ، پڑھ کر بالکل
सच सच के साथ, हक़ के साथ पढ़कर सुना दो। जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ नियाज़ें चढ़ाईं, तो एक की नियाज़ तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। ठीक है? तो फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो एक की तरफ से जो है वो कुर्बानी तो उसकी तरफ से जो कुर्बानी आई थी उसको तो कबूल कर लिया गया। फ़तुक़ुब्बिला और वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, लेकिन दूसरे की कुर्बानी नहीं कबूल की गई। तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा क़ाला लअक़्तुलन्नका, मैं ज़रूर ब ज़रूर मैं तो तुम्हें कत्ल करूँगा। तो दूसरे ने कहा क्या कहा? दूसरे ने कहा क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक बेशक अच्छा, काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। और लेकिन हाबील ने कहा क्या कहा? दूसरे वाले ने। देखें, एक काला जो आया वो बड़े वाले के लिए आया, काबील के लिए आया कि मैं तो ज़रूर तुम्हें कत्ल करूँगा। फिर दूसरा काला जो आया, वो आया हाबील के लिए, ठीक है ना? ए ठीक है? ब क्योंकि स्पीकर चेंज हो गया तो दोबारा फिर काला आया, ठीक है ना? फिर दोबारा काला आया तो हाबील ने ये कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने परहेज़गारों की नेक मुत्तक़ीन लोगों की ही नियाज़ कबूल फरमाया करता है। ये बात किसने कही? हाबील ने। ठीक है? अब हम वापस उधर जाते हैं। तो ये जो है कि द लॉर्ड लुक्ड विथ फ़ेवर ऑन एबल एंड हिज़ ऑफरिंग, कि अल्लाह ताला ने जो है वो अ, हाबील की जो है वो कर दी, कबूल कर ली, लेकिन काबिल की नहीं की। ठीक है? अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, वहाँ पे क्या था कि हाबील ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला तो नेक परहेज़गार लोगों की ही कुर्बानी कबूल किया करते हैं। यहाँ पे जब आप 6th आयत पे आते हैं तो यहाँ पे जो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है, देन जब ये हो गया ना कि वो काबिल यहाँ पे इधर आ गए हैं हम कि बाइबल में क्या लिखा है, उसमें ये कि काबिल और हाबिल में से हाबिल की जब कुर्बानी जो है वो कबूल हो गई तो वो गुस्से में आ गया काबिल, और बहुत शदीद गुस्से में आ गया। तो फिर क्या हुआ कि देन द लॉर्ड सेड टू केन, अब यहाँ पे जो है ये फिर वही वाली बात जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि जिसमें जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो मुकालमा नक़ल हुआ है इसमें। तो यहाँ पे ये कि डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खुदा ताला ने काबिल से कहा कि तुम क्यों एंग्री हो और तुम्हारा जो फेस है वो क्यों गिरा गिरा हुआ है। इफ यू डू व्हाट इज राइट विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर तुम सही तरीके से करते तो क्या तुम्हारी कुर्बानी नहीं कबूल होती। बट इफ यू डू नॉट डू व्हाट इज राइट, sin is crouching at your door, it desires to have you but you must rule over it। तो यहाँ पे ये जो पूरा मुकालमा है ये ऐसे बताया जा रहा है जैसे अल्लाह ताला डायरेक्ट उससे कलाम कर रहे हैं, लेकिन जो कुरान पाक में बताया जा रहा है वो हाबील के थ्रू, कि हाबील ने उससे काबिल से कहा कि बेशक अल्लाह ताला तो मुक़र्रबीन परहेज़गारों, मुक़र्रबीन कह रही हूँ सॉरी, परहेज़गारों तक़वा वालों की ही कुर्बानी कबूल करते हैं। यानी कि जो सिंसियरली अल्लाह ताला के लिए देते हैं, उनकी कबूल करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल वो है, ऑपोज़िट है। यहाँ पे ये जो है कि अ खुदावंद ताला काबिल से कह रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो है वो इनडायरेक्टली वो हाबील कह रहे हैं काबिल से, ठीक है ना? और जैसा कि हम जानते हैं कुरान पाक का स्टेंस तो ये है ना कि कोई बशर जो है ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन पे जब इंसान की हैसियत में होता है तो वो कभी भी डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम नहीं कर सकता। उसकी 3 सूरतें हैं, वो सूरह शूरा में बताया है, ठीक है ना? अच्छा।
اچھا, now Cain said to his brother, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. تو یہ ہوا کہ وہ دو اچھا, یہ فیلڈ میں جانے کا تو نہیں ہے قرآن پاک میں نے اس کو گرین کر دیا, یہ تو نہیں ہے, لیکن ہاں جب وہ باہر گئے تو پھر کین نے قابل نے اٹیک کر کے اس کو حابیل کو قتل کر دیا. تو یہ ایک منٹ میں اس کو چینج کر دوں اس کا کلر. اچھا, اس کے بعد then the Lord said to Cain, where is your brother. پھر وہی مکالمہ آ رہا ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا, تو جو کہ ظاہر ہے قرآن پاک میں نہیں ہے. then the Lord said to Cain, where is your brother. کہاں ہے. اچھا, جب اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور ہٹا دیا, یہ سامنے نہیں تھا, تو خداوند تعالیٰ قابیل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بائبل کے مطابق کہ تمہارا بھائی کہاں ہے. تو اس نے کیا کہا, آئی ڈونٹ نو, نہیں مجھے نہیں معلوم, میں کوئی اس کا رکھوالا تھوڑی ہوں. ایم آئی مائی بردرس کیپر, میں کوئی اس کا رکھوالا تھوڑی ہوں. مطلب یہ بات جو ہے وہ قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ واقعہ ویسے ہی آیا ہے, لیکن یہ بات قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. The Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. ٹھیک ہے, کہ تمہارا بھائی کا جو خون ہے وہ مجھے زمین سے پکار رہا ہے. Now you are under curse and driven from the ground. تو اب تم پہ جو ہے وہ ملامت ہے, اور تم یہاں سے اس جگہ سے اس کو چھوڑ کے باہر جاؤ. مطلب اس کو کہا کہ یہاں تم نہیں رہ سکتے. which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. when you work the ground it will no longer yield its crops for you. اچھا, وہ جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا نا, یہ جو قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو اگر تم زمین میں بو گے اور کاشتکاری کرو گے تو تمہارے کوئی فصلیں نہیں اگیں گی. you will be a restless wanderer on the earth. اور تم جو ہے وہ ادھر ادھر ہی گھومتے رہ جاؤ گے, اور تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو یہ بات چل رہی ہے. اچھا, اس کے بعد Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. اچھا, یہ بھی کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. یہ اچھا, میں یہاں پہ نا میٹنگ ختم ہو رہی ہے, میں دوبارہ میٹنگ اسٹارٹ کرتی ہوں. ہاں, تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا, کہ قابیل نے کیا کہا کہ یہ جو میری سزا ہے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے اس لینڈ سے باہر نکال رہے ہیں, اور مطلب میں کاشتکاری بھی نہیں کر سکوں گا, اور today you are driving me from the land and I will be hidden from your presence. اچھا, یہ کہ جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ مجھے یہاں باغ سے نہیں, باغ میں تو نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی جنت سے نکال دیے گئے, لیکن جس لینڈ میں بھی, جس جگہ پہ بھی آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہ رہے تھے, وہاں سے اللہ سبحانہ مطلب وہاں سے یہاں اس بائبل کی ورسز کے مطابق اس قابیل کو نکالا گیا. اور کیا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ قابیل نے کہا کہ یہ سزا جو ہے یہ تو میرے لیے برداشت سے باہر ہے, اور آپ مجھے جو ہے وہ اس دھرتی سے, اس زمین سے نکال رہے ہیں, اور یہ کہ پھر I will be hidden from your presence. تو اب یہ چیز جو I will be hidden from your presence, تو یہ تو بالکل ہی ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اس سے تو بالکل ڈفرینٹ ہو گئی, کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس, یہ جو سارا کلام ہو رہا ہے, یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے, تو یہ تو یہی جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ خداوند تعالیٰ اور قابیل کے درمیان ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ صرف جہاں پہ وہ آدم علیہ السلام رہتے ہیں وہیں پہ خدا تعالیٰ کی پریزنس ہے, اور کہیں نہیں ہے زمین میں. تو obviously یہ تو بالکل بھی, یہ بالکل بیسک کانسیپٹس جو ہے نا, ایون کرسچینٹی اور جوڈائزم کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ, اومنی پریزنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو یہ خود آیت جو ہے وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے, کہ مطلب جہاں پہ آدم علیہ السلام خود رہتے ہیں وہیں پہ خداوند تعالیٰ ہوں گے, اور کہیں نہیں ہوں گے. So
and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. اور یہ کہ کیونکہ میں آپ کے حضوری میں نہیں ہوں گا، آپ کے پریزنس میں نہیں ہوں گا، تو کوئی بھی مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے مار دے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بات کہ ابھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس لیے کہ انٹرنل کوہیرنس دیکھیں کہ ابھی یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ فرسٹ مین ہیں آن ارتھ، اور ان کا پہلا بیٹا قابیل ہوا اور دوسرا بیٹا حابیل ہوا. تو اب حابیل کو جب اس جگہ سے نکالا جا رہا ہے، مطلب اسی مکالمے کے مطابق جب نکالا جا رہا ہے، تو اس کو باہر کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی اور مجھے مار دے گا، جبکہ وہ تو پہلا بیٹا ہے نا آدم علیہ السلام کو. کون مار دے گا؟ کون ہے باہر؟ کوئی اور انسان کہاں سے ہے؟ whoever finds me will kill me. But the Lord said to him, تو خداوند تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. تو نہیں، بالکل بھی نہیں. جو کوئی بھی قابیل کو مارے گا، یعنی کہ تمہیں مارے گا، قابیل کو مارے گا، اس کو 7 گنا اس سے انتقام لیا جائے گا. And then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. سب سے پہلی بات کون مارے گا؟ اگر وہ آدم علیہ السلام پہلے ہیومن ہے ارتھ پہ، اور یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور دوسرا بیٹا جو ہوا حابیل، اس کو جو ہے وہ قابیل نے قتل کر دیا، تو کون دوسرا ہوگا جو مارے گا؟ انٹرنل کوہیرنس نہیں ہے، انکوہیرنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت انصاف ہے، جو اللہ تعالیٰ جسٹس کرتے ہیں، اس سے بالکل یہ ہے کہ ایک قاتل، مطلب قابیل نے ابھی قتل کیا حابیل کو، اور اس کو امپیونٹی دی جا رہی ہے کہ نہیں تم جاؤ، تمہیں کوئی نہیں ٹچ کرے گا، اور تمہیں کوئی نہیں ٹچ کرے گا، بلکہ جو تمہیں مارے گا اس کو 7 گنا جو ہے وہ اس سے انتقام لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کہ اس کو جو ہے وہ یہ اس طریقے یہ جو پوری جو عبارت ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ فیوریٹزم کو جنم دے رہا ہے. جبکہ جو قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ سیدھی اور کھری بات کرو اور انصاف سے کام لو. ٹھیک ہے نا. وہ تو انسانوں کو یہ کہتے ہیں، تو وہ کیسے کسی قاتل کو جو ہے وہ امپیونٹی دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ جو ہے مطلب کہ کیسے دیا. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی مطلب. اور so Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. لینڈ آف نوڈ کہہ رہے ہیں. نوڈ کا ترجمہ کسی جگہ پہ یہ ہوا ہے کہ ولڈرنس، کے جہاں پہ ادھر مطلب بیابان، جنگل بیابان، ادھر ادھر گھومنے والی جگہ. کین اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. کین نیو ہز وائف انٹیمیٹلی اینڈ شی بیکیم پریگننٹ اینڈ گیو برتھ ٹو انوک. اچھا اب یہ کیا ہوا کہ قابیل نے قربت کی اپنے وائف سے، اور اس کو ان کو حمل ٹھہر گیا. اور انوک جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کو انگلش میں انوک کہتے ہیں. جبکہ ہم نے جو ٹری پڑھی تھی نا شروع میں، پروفٹس کی ٹری، اس میں دیکھیے کیا تھا. یہ دیکھیں، اس میں ہم نے جو پڑھا تھا، یہ قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ انبیاء کی وہ ہے فیملی ٹری ہے، کہ آدم علیہ السلام سے جو بیٹے ہیں، پہلے قابیل، حابیل، اور پھر شیس علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اینوک یعنی ادریس علیہ السلام قابیل کے بیٹے نہیں دکھائے گئے، بلکہ اینوک جو ہے ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نسل میں دکھائے گئے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو تیسرے بیٹے یہاں پہ دکھائے گئے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے شیس علیہ السلام ہیں. اور ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوراً بعد جو پیغمبری عطا ہوئی ہے وہ شیس علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسلامک وہ کانسیپٹ بلیف کے مطابق جو ادریس علیہ السلام ہے وہ قابیل سے ان سلسلہ نہیں ملتا، بلکہ شیس علیہ السلام سے سلسلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی ایک پوائنٹ. اس کو یہ اسکیپ کیوں نہیں ہو رہا؟
تو یہاں پہ یہ جو ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے دیکھ لیا فیملی ٹری میں جا کے، جو ہمارے پاس ہم نے شروع میں فیملی ٹری دیکھی تھی قرآن پاک کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ڈائریکٹلی قابیل کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ پوری ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اینوک کے بیٹے اراد ہوئے. یہ بائبل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اینوک واز بورن اراد. اینوک کے بعد اراد ہوئے. اراد کے بیٹے مہو حائل ہوگا. جے جو ہے وہ اگر ہبریو میں ہے تو اس کو ہا پڑھیں گے. مہو حائل. اور مہو حائل کے بعد جو ہے میتھو شائل. میتھو شائل کے بعد پھر لیمک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے وہ فیملی لینیج بتایا. پھر لیمک میریڈ ٹو women, one named Ada and the other Zillah. Ada gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. یہ سب تفصیلات ہیں. اب یہ آپ جانتی ہیں قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس میں یہ تفصیلات نہیں ہوتی. جن چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملتی، جن چیزوں سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ چیز قرآن پاک میں مینشن نہیں ہوتی، کیونکہ ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں. اور واللہ عالم یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ کیونکہ ایک جو ہم نے فیملی ٹری دیکھی اس میں تو ادریس علیہ السلام جو ہے وہ ان کا سلسلہ اوپر شیس علیہ السلام سے ملتا ہے، قابیل سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ یہ ہے کہ کین کی اولاد میں ادریس دکھائے ہیں. پھر ان کے فردر ڈاؤن لیمک آئے. لیمک کے بعد جو ہے لیمک کے بیٹے جبال ہیں جو ٹینٹس میں رہتے تھے. پھر لیمک کا ہی دوسرے بیٹے ایک جبال اور ایک جبال. حبل، سوری میں جے کو جے پڑھ رہی ہوں، حالانکہ اس کو ہا پڑھنا چاہیے. حبل اور حبال. حبال he was the father of all who played stringed instruments and pipes. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حبال کے جو اولاد میں تھے وہ اسٹرنگ انسٹرومنٹس اور پائپس بجاتے تھے. پھر جو دوسری وائف تھی ضلع، لیمک کی جو دوسری وائف تھی، ان کا بیٹا تو بال کین ہے. who forged all kinds of tools out of bronze and iron. تو پیتل اور یہ لوہے کے اس نے ٹولس بنائے. تو بال کین سسٹر واز نامہ. اچھا، اب ایک اوپر ہم نے پڑھا نا کہ یہ جو اس مکالمے میں یہ ہو رہا تھا، جو بتایا جا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ اور قابیل کے درمیان میں ہے، اور قابیل نے جیسے ہی حابیل کو قتل کیا اس کے بعد یہ مکالمہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تمہیں کوئی نہیں قتل کرے گا، اور اگر کوئی تمہیں قتل کرے گا تو اس سے 7 گنا انتقام لیا جائے گا. تو یہ چیز تو بالکل قرآن پاک کے اس سے بالکل اپوزٹ ہے، یہ کہیں قرآن پاک میں نہیں آئی. اور پھر جو ان کے فیملی لینیج میں اور نیچے فردر ڈاؤن جا کے لیمک ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ لیمک said to his wife Ada and Zillah, listen to me, wives of Lamech, hear my words, I have killed a man for wounding me. اچھا، ایک شخص نے مجھے حملہ کیا تھا تو میں نے اسے مار دیا. a young man for injuring me, وہ نوجوان آدمی تھا، اس کو میں نے مار دیا. if Cain is avenged 7 times then Lamech 77 times. وہ خود جو ہے لیمک جو ہے وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر قابیل کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، امپیونٹی دی جا رہی ہے کہ اس کو مارنے والا جو ہے وہ اس سے 7 گنا انتقام لیا جائے گا، تو مجھے اگر کسی نے چھوا تو میں لیمک 77 ٹائمس، تو لیمک جو ہے وہ 77 ٹائمس لے گا انتقام. obviously یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں نہیں ہیں. Adam knew his wife Eve intimately again. پھر قربت ہوئی وہ حاملہ ہوئی، اور پھر شیس and named him شیس. یہاں پہ یہ کہ پھر بیچ میں یہ باقی کی نسلوں کا ذکر آ گیا، اور آخر میں پھر آدم علیہ السلام کا آیا کہ ان کے پھر شیس علیہ السلام ہوئے. اچھا، God has granted me another child in place of Abel since Cain killed him. She's also had a son. He named him Enosh. At that time people began to call on the name of the Lord. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت شیس علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ لوگوں نے نیم آف دا لارڈ شروع کر دیا. اور جو یہاں پہ اس ترجمے میں نہیں لکھا ہے، لیکن دوسرے ترجموں میں میں نے دیکھا ہے
کہ وہاں پہ نام جہوا لکھا ہوا ہے، اور جہوا جو ہے وہ ہیبریو میں اب جو ہے اس کو انگلش میں جب لے کے آئے ہیں تو یہوا یا ہیہوا ہو گیا ہے جہوا، لیکن ایک ہیبریو یہاں پہ اسکالر ہیں، ہیبریو کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ ہیبریو کو، وہ کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے حروف تہجی میں ان کے ایوولوشن ہوا ہے لنگوسٹکلی، تو یہ جو ہے وہ اللہ سے قریب ترین ہے، جیسے اللہ عربک میں اللہ کہتے ہیں نا، تو یہوا جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے حروف تہجی کی پروننسیشن چینج ہو گئی ہے ہبریو میں، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ دو بہت مختلف الفاظ ہیں، حالانکہ اگر آپ وہ جو چینجز آئی ہیں ان کو آپ فالو بیک کریں، پیچھے جائیں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ اور یہوا یہ سیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا، اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں جو ہے نا اس میں اور اس میں کیا مطلب جو قرآن پاک کی تفاسیر میں آیا ہے وہ کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کہاں ہے یہ؟ اچھا اس کو دیکھیے، اس میں کئی تفاسیر ہیں۔ ایک تو پہلی بات، حابیل اور قابیل کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو حابیل اور قابیل کا نام بار بار حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ پھر حابیل وہ قابیل نے کہا نا کہ میں قال لأقتلنک، تو میں تو تمہیں ضرور قتل کر کے رہوں گا، تو حابیل کہتے ہیں کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے بھی قتل کرنے کے لیے تو میں تو نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ کہ تمہیں تو قتل کر دوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بھی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لو، اور پھر کیا ہوا فتکون، اور تم جہنم فتکونا من اصحاب الجنہ، اصحاب النار، سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتکونا من اصحاب النار، کہ تم اصحاب النار میں سے ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظلم کرنے والوں کی جو ہے ان کا جزا، ان کی انجام۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ اس کے نفس نے، یعنی کہ قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا قتل پہ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ یہ چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ نہیں جو بائبل میں ہمیں وہ دکھتا ہے کہ وہ پورا مکالمہ وہ کہیں نہیں دکھتا، اور کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں، اور کہ جو مکالمہ قابیل اور خداوند تعالیٰ کے درمیان مکالمہ جو ہے بائبل میں ہے، وہ یہاں پہ کہیں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ پھر اللہ وہ اس نے جو کوے کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ زمین کھود کے اپنے بھائی کو دفن کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا، اس نے کہا، اس کو ندامت ہوئی کہ مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے بھائی کو کرتا۔ تو یہ ہے۔ اچھا اس میں بہت سارے قصے جو ہے نا، یہ والی جو اس وقت میں تفسیر ابن کثیر دیکھ رہی ہوں، لیکن اس میں دیکھیے میں سب سے نیچے جا کے دکھاتی ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے آخر میں، کہ یہ یاد رہے کہ اس قصے کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ جو تفسیر ابن کثیر میں روایات جو یہاں پہ اس وقت بیان ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ مستند نہیں ہیں، تو میں اس لیے یہاں پہ یہ نہیں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ اگر میں اس کو پڑھ کے ریکارڈ کر لوں گی تو پھر جو ہے وہ کیونکہ مستند نہیں ہے تو میں ان کو ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہی، تو یہاں پہ اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے؟ میں دوسری تفسیر میں جا کے دکھاتی ہوں۔ ہاں یہاں پہ یہ دیکھیں، قرآن کریم نے ان دو بھائیوں کے نام اور زمان و مکان کے بارے میں تفصیلات نہیں دی ہیں، اگرچہ بعض روایات اس سلسلے میں حابیل اور قابیل کے بارے میں وارد ہیں۔ یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے اور ان کے درمیان تنازع کی تفصیلات بھی ان روایات میں دی گئی ہیں۔ ان دونوں کا تنازع دو بہنوں کے سلسلے میں تھا، لیکن ہم اس قصے کو اسی طرح مجمل چھوڑنے ہی کو
ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ تمام روایات قطعی ثبوت نہیں ہیں، یعنی کہ مستند نہیں ہیں۔ وہ جو روایات ہیں نا کہ وہ بہن سے شادی کرنے کے لیے دونوں کے درمیان دشمنی ہو گئی تھی، وہ ساری روایات جو ہیں وہ مستند نہیں ہیں، اور یہ اہل کتاب سے لی گئی ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہ نہیں کہ یہ بائبل سے لی گئی ہیں، اہل کتاب سے مراد کیونکہ صرف جو مین اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، صرف وہی ریلیجیس بکس نہیں ہیں، بلکہ اور بہت ساری بکس ہیں جو ہے جو کہ ان کے علماء نے لکھی ہیں۔ تو ان علماء نے جب تفسیر کی ہے اور کسی واقعے کسی چیز کو جو بائبل یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پایا اور اس کی وجہ نہیں ہے، تو وہ انہوں نے اس کی وجوہات اپنی طرف سے تاریخی وجوہات بیان کی ہیں۔ تو اب وہ تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اور تاریخی واقعات کے لیے وجوہات جو ہیں وہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی جو لٹریچر ہے اس میں سے لے لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ پھر مستند تو نہیں ہے۔ یہ قصہ عہد قدیم میں آیا ہے جہاں دونوں کے نام بھی لیے گئے ہیں۔ عہد قدیم یعنی کہ یہی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور اس میں اس واقعے کا زمان و مکان بھی دیا گیا ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ اس قصے کے متعلق جو ایک صحیح حدیث وارد ہے، یعنی کہ جو ایک صحیح حدیث ہے، اس میں بھی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں۔ جو ایک صحیح حدیث ملی ہے اس میں بھی تفصیلات نہیں ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اگر ظلماً قتل ہوگا تو حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر اس خون کی ذمہ داری میں سے ایک حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے انسان کے قتل کا رواج ڈالا۔ روایت ہے امام احمد سے۔ اس کا سلسلہ سند اس کے سلسلہ سند یہ ہے سلسلہ سند یہ ہے آمش، عبداللہ ابن مرہ، پھر مسروق، پھر عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا، یہ جو یہ روایت ہے، یہ ابو داؤد کے سوا دوسرے محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ جو روایت امام احمد میں ملی ہے باقی محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت انسان کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں پیش آیا، اور یہ قتل عمل کا پہلا واقعہ تھا، اور قاتل کو اس قدر بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اب میت کو کس طرح دفنائے۔ اچھا، اس قصے کو اسی اسی حالت میں چھوڑنا جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس سے قصے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس غرض کے لیے اسے لایا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو قصہ جب قرآن پاک میں بیان ہوا ہے تو اس سے اس کی غرض و غایت پوری طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہدایات اور اس کے اشارات صحیح سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جو کہ بنیادی مقاصد ہیں۔ جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ ایک تو جو سبق اس واقعے سے ملا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتے ہیں جو خلوص کے ساتھ پیش کی جائیں۔ پھر دوسرا جو ملتا ہے وہ یہ کہ اس واقعے میں یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک منصفانہ نظام عدل کا ہونا ضروری ہے جس سے شر پسند لوگ ارتکاب جرم سے باز آ جائیں۔ تو یہاں پہ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں پورا واقعہ جب آخر تک پڑھیں گے نا انشاءاللہ اگلی آیات بھی، تو اس میں یہ کہ ایک انسان کا قتل اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر ایک انسان کا قتل جو اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کی جو ہدایت کے پہلو ہیں وہ ہمیں اس پورے واقعے کے جو آیات ہیں ان میں جا بجا ملتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو نظریں اللہ تعالیٰ جو اعمال جو نظریں قبول کرتے ہیں، جو کسی کی قربانی قبول کرتے ہیں، تو وہ اس کی پرہیزگاری پہ اس کی خدا ترسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے انسانیت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ایک منصفانہ نظام عدل ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ بھی جب ہم آیات کو مزید آگے پڑھتے ہیں نا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات ایسے تھے کہ کسی کا اس میں سے کسی ایک کا قتل کے لیے آمادہ ہو جانا اپنے اندر کوئی جواز نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ یہ دونوں اللہ کے متی بندے تھے، دونوں ہی نے قربانی کی، لیکن ہوا یہ کہ ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں قبول ہوئی، ٹھیک ہے نا۔
تو مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کیا جانا یا نہ کیا جانا جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں جو فتقبلا ہے نا وہ صیغہ مجہول ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ڈسکریشن پہ تھا، اپنی مرضی پہ تھا کہ وہ کس کی قربانی قبول کرتے ہیں. اس میں حابیل کا کوئی قصور نہیں تھا، چھوٹے بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور بڑے بھائی کی نہیں ہوئی. اس میں ظاہر ہے حابیل کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو اس میں جو ہے قابیل کو اپنے چھوٹے بھائی پہ کیوں غصہ آیا؟ ظاہر ہے حسد کی وجہ سے. اس کو لگا کہ میں یہ زیادہ مقرب ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا. تو یہ ظاہر ہے اخلاقیات کے لحاظ سے بہت غلط حرکت ہے کہ اس میں حابیل کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جس کی قربانی قبول کریں. تو قابیل کے پاس اپنے بھائی کا گلا گھونٹنے کا کوئی خاص کوئی جواز نہیں تھا، اور نہ ہی یہ جواز تھا کہ وہ جوش میں آ جائے اور قتل کرنے لگ جائے. اور جو یہ آیت میں ہے نا لَأُقْتَلَنَّكَ لَأُقْتَلُنَّكَ کہ میں تمہیں ضرور ضرور بضرور قتل کر لوں گا. یہ نون شدہ کے ساتھ ہے، اس میں بہت تاکید ہے، یعنی کہ وہ بالکل تلا ہوا تھا، اتنے شدید غصے میں کہ بالکل تلا ہوا تھا. جبکہ پھر آگے اسی واقعے میں آگے پتہ چلتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے بھی میرے قتل کی طرف تو میں تو تمہیں نہیں تمہاری طرف نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، میں تمہارے قتل پہ نہیں پیش رفت کروں گا. تو اس سے جو ہے پوری جو اخلاقیات ہے، ایک نیک صرف انسان کی جو اخلاقیات ہے وہ سامنے آتی ہے. تو پورا جو ہدایت کے لحاظ سے جو قرآن جو جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ پوری ان آیات سے جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں. اس میں تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اسلوب یہ ہے کہ جو ہدایت کی بات ہوتی ہے وہی آتی ہے، اور مزید تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ نہیں سامنے آتی. قرآن پاک میں جو سارا واقعہ جب بیان ہو جاتا ہے، اور وہ آیت بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا اور وہ اب دوسرے کبے کے لیے قبر کھود رہا تھا. تو وہ اور اس پہ جو ہے وہ قابیل اس بات پہ نادم ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی. وہ اپنے قتل پہ نادم نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پہ نادم ہوتا ہے کہ یہ زمین کھود کے دفنانے والی جو عمل ہے وہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا. اس کے بعد امیڈیٹلی اس کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا ہے، جس کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. تو اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، یعنی کہ پرسکرائب کر دیا، یہ بات جو ہے وہ ان کے لیے لکھ دی گئی کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا یا تمام لوگوں کو زندگی بخش دی. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول کھلی دلیلیں لے کے آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. تو یہ جو ہے آیت کنکلوڈ کرتی ہے اس واقعے کو. جہاں پہ سورہ مائدہ میں یہ آیت آتی ہے تو وہاں پہ یہ کنکلوژن آتی ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے یہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں بھی اور ظاہر ہے تمام آگے آنے والی تمام قوموں کے لیے یہ لکھ دیا کہ کس قتل ناحق آمدن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ قصاص میں نہیں اور نہ ہی کہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہو اس وجہ سے اس کو سزا دی جائے، بلکہ بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی پھر بہت سخت سزا ہے. آگے ہم وہ آیات اور پڑھیں گے جو قرآن پاک میں کہیں اور یہی قتل عمد کے سلسلے میں آئی ہیں. اچھا، آخر یہ ہم نے بائبل کا بھی دیکھ لیا کہ بائبل میں جو ہے وہ کس طریقے سے پورا ہم نے پڑھ لیا، اور آیات کس طریقے سے آئی ہیں، اور کون سی آیات جو ہیں وہ کوئنسائڈ کرتی ہیں قرآن پاک سے، اور کون سی آیات جو ہیں وہ متصادم ہیں. جو یہ
سرخ رنگ میں ہے، جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ آیات جو ہیں وہ متصادم ہیں، وہ نہیں ہیں قرآن پاک میں، بلکہ قرآن پاک کا جو اسٹینس ہے اس سے اپوزٹ ہے۔ اچھا، تو مختصراً ہم ایک یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں کہ اگر ہم سائڈ بائی سائڈ دیکھیں کہ جو جینیسس اولڈ ٹیسٹمنٹ جینیسس کے چیپٹر 4 میں جو آیا ہے، اور جو قرآن پاک میں اس سے اس واقعے سے متعلق قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جینیسس کے چیپٹر 4 میں جو ہے کین اور ایبل یہ مینشن ہے، یہ نام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ کین کو کسی ٹرانسلیشن میں قین بھی قا کی ساؤنڈ سے بھی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کین اور قائن، اور یہی بات ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، تو قرآن پاک میں کہیں بھی حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا ہے، لیکن اوتھینٹک احادیث جو ہیں وہ نریشنز میں ہمیں ملتا ہے یہ نام، دونوں کے نام، لیکن اس میں عربک میں قابیل اور حابیل ہے۔ ایبل حابیل، اور کین اور قائن قابیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے، لیکن جو ہمیں لیمک کے اولاد میں ہمیں ملتے ہیں، ان کے جو لاحقے ملتے ہیں، ایل کے ملتے ہیں، آئل کے ملتے ہیں۔ میہو آئل، میہو آئل کے بعد میتھوسائل، پھر میتھوشائل کے بعد پھر لیمک، یعنی کہ یہ جو اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو فیملی ٹری اس کے بعد بتا رہے ہیں نا کہ اینوک ادریس علیہ السلام کے بعد، تو اس میں جو ہمیں نام مل رہے ہیں اس میں آئل مل رہا ہے آخر میں، ٹھیک ہے نا، آئل۔ لیکن کین اور ایبل میں آئل کا لاحقہ نہیں مل رہا، حالانکہ عربک میں ہمیں ایل، قابیل اور حابیل، آخر میں ایل مل رہا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، پھر نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دونوں نے جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، دونوں نے آفر کی، لیکن صرف حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہوئی۔ یہ بالکل وہی بات جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی آئی ہے۔ پھر جو قابیل جو غصے میں آ گئے اور چڑھ دوڑے حابیل پہ، تو وہ بھی سیم ویسے ہی آیا ہے۔ پھر یہ بات، اچھا آگے ہمیں تھوڑا سا اختلاف یہ ملتا ہے، تھوڑا سا کیا کافی سگنیفیکنٹ اختلاف ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ حابیل نے کہا کہ تم کیوں نہیں قابیل کی قربانی قبول ہوئی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ قرآن پاک میں حابیل کے الفاظ میں آئی ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول کرتے ہیں، جبکہ بائبل میں جو ہے وہ ایک مکالمہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قابیل کے درمیان دکھایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہ جب پوچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صحیح طریقے سے قربانی کرو گے تو کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوگی، کیوں نہیں قبول کی جائے گی، اگر تم صحیح طریقے سے قربانی کرتے تو کیوں نہیں قبول کی جاتی، لیکن اگر تم صحیح طریقے سے قربانی نہ کرو اور جو ہے گناہ تمہارا احاطہ کر لے اور تمہاری خواہشات تمہارا احاطہ کر لیں، تو وہ تو تمہارے اوپر قابو پا جائیں گی، وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گی۔ تو یہ بات اس میں ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں آیت نمبر 7 سے لے کے 16 میں ملتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قابیل سے کہا کہ تم یہاں اس زمین سے نکل جاؤ، زمین کے اس حصے سے، اس ملک سے، اس شہر سے نکل جاؤ۔ ایسی کوئی بات ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، اور نہ ہی کوئی یہ ڈائلاگ یا مکالمہ جو ہے وہ ان دونوں کے مطلب خداوند تعالیٰ اور قابیل کے درمیان ملتا ہے۔ پھر یہ کہ جب خداوند تعالیٰ قابیل سے کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ اور تم جہاں پہ بھی کاشت کرو گے کچھ بھی نہیں پاؤ گے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 13 میں کہ 13 سے 15 میں کہ ابھی
قابیل نے قتل کیا، اور جب قابیل یہ کہتا ہے کہ آبجیکشن کرتا ہے کہ نہیں، میں یہ سزا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، میں تو نہیں برداشت کر سکوں گا، تو خداوند تعالیٰ بائبل کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم کوئی نہیں تمہیں مارے گا، اور تم اگر یہاں سے نکل جاؤ گے تو کوئی تمہیں نہیں مارے گا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو تمہارا بدلہ جو ہے وہ انتقام 7 گنا انتقام لیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دین دا لارڈ پٹ اے مارک آن کین، کوئی مارک، کوئی نشانی جو ہے وہ کین پر کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن سے کہ قابیل جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ وہ اگر اس زمین سے باہر جائے گا تو وہ مار دیں گے۔ وہ کون لوگ تھے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم پہلے انسان ہے، اس کے بعد قابیل اور پھر حابیل۔ تو خیر یہاں پہ یہ جو ساری آیات ہیں ورس 7 سے 16، یہ تو کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو ہم نظریاتی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے جو تفسیر اگر اس ورس کی کریں، یہ جو ورس ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس چیپٹر 4 ورس 13 to 15، تو اس کی اگر ہم تفسیر کریں تو اس پہ غور کریں تو اس سے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں، کچھ ایسنس جو ہے وہ ہم انفر کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس نے بہت شفاقانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب مکالمہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خداوند تعالیٰ کے درمیان، تو وہ خداوند تعالیٰ اس کی سزا معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی قتل کرے گا تو اس سے 7 گنا انتقام لیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ ملتا ہے کہ کیا مطلب، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور جس نے قتل کیا اس کو جو ہے وہ آرام سے وہ بغیر سزا کے بچ سکتا ہے، like some people could get away after committing serious crimes۔ پھر یہ کہ اس سے جو ہے فیورٹزم جو ہے وہ کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بندے جو ہیں وہ مقرب ہیں، وہ اگر وہ کوئی عمدن جان بوجھ کر کوئی قتل بھی کر دیتے ہیں تو ان کو سزا نہیں ہوگی، یہ پاسبلٹی آف فیورٹزم آتا ہے اس میں۔ پھر یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ آتا ہے فار سم فیورڈ پرسن، اور یہ کہ جو کیونکہ یہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی آگے جا کے یہ ہے این آئی فار این آئی، کہ جو آگے جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے آگے کے چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں تو صاف لکھا ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوتا ہے، یعنی جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ایک پارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ there can be different divine laws or its application؟ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں اس مکالمے سے، یہ مکالمہ جو چیپٹر 4 میں ورس 7 سے 16 کے درمیان ہے۔ اب اس کے مقابل میں جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، تو قرآن پاک میں ہمیں فوراً اس واقعے جو بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، اس میں آیت نمبر 27 سے شروع ہوا ہے، تو آخری آیت اس واقعے کے بارے میں ہے، وہ ہے آیت نمبر 32، اور وہ کہتی ہے کہ اسی وجہ سے، اسی قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے دوسرے شخص کو قتل کیا تو ایسا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ یہاں پہ فوراً آیت نمبر 32 میں ہے، آیت کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں وعید آئی ہے ان لوگوں کے، اس شخص کے لیے جو کہ کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی وجہ کے عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے۔ پھر تو یہ جو قرآن پاک اس پہ جو تعلیمات ہیں اس سلسلے میں، تو وہ تو صاف یہ ہیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ مکالمہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دوسرے ظاہر ہے ہم یہ جو ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے دو بدو آمنے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے، ریکارڈنگ بند کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک چیپٹر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ۔